औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आमीन। सूरह फ़तह हम शुरू करें, पारा नंबर 26। और सूरत की पहली आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फ़रमाया गया, इन्ना फ़तहनका फ़तहन मुबीना, बेशक हमने आपको खुल्लम खुल्ला फ़तह दी। गोया इस सूरत की इब्तिदा ही में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक फ़तह की बशारत दी गई, इसलिए सूरत का नाम ही सूरह फ़तह मुकर्रर हुआ। ये सूरत मदनी है और 6 हिजरी में आप सुलह हुदैबिया से वापस मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ला रहे थे, तो रास्ते में ये सूरत नाज़िल हुई। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 48वीं सूरत है, मगर बाहिसाब नज़ूल इसका शुमार 108 लिखा, यानी 114 सूरतों में से 107 सूरतें इससे कबल नाज़िल हो चुकी और सिर्फ 6 सूरतें मज़ीद मदीना मुनव्वरा में इसके बाद नाज़िल हुई। इस सूरत में 21 आयात और 4 रुकू हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना फ़तहना लका फ़तहन मुबीना, बेशक हमने आपको एक खुल्लम खुला फ़तह अता की। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में ख्वाब देखा कि हम मक्का अमन व अमान के साथ गए, उम्रा करके हल को कसर किया, यानी सर के बाल मंडवाए और कतरवाए। आपने यह ख्वाब सहाबा से बयान किया। गोया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय्युन मुद्दत की नाफरमाई थी, मगर शिद्दत इश्तियाक से अक्सर सहाबा कराम का ख्याल इस तरफ गया कि इसी साल उम्रा होगा, और इत्तफाकन आपका कसब भी उसी साल यानी 6 हिजरी में उम्रे का हो गया। तो खुलासा इस सूरत का ये है कि सुलह हुदैबिया को एक बड़ी फ़तह बताया गया, और मुस्तक़बिल में फ़तह नुसरत की बिशारत के अलावा मोमिनीन के लिए जन्नत की बिशारत और मुनाफ़िकीन के लिए अल्लाह के गज़ब और इसकी लानत की खबर दी गई, और मुनाफ़िकीन की बदकिरदारियों का ज़िक्र फरमाया गया। बैत रिज़वान और इसमें शरीक सहाबा कराम के लिए रज़ा इलाही की बिशारत दी गई। फिर सुलह हुदैबिया की इन हिकमतों में और मसलहतों में से चंद का ज़िक्र फरमाया गया, जिनको ना जानने से मुसलमान आज़ुर्दा खातिर थे और जिनका इल्म अल्लाह ताला को था, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह और रिसालत वहाँ तक पहुँची होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना के ख्वाब का तज़किरा फरमाया गया कि वह बिल्कुल सही था और इसकी ताबीर जल्द ही सामने आएगी। आखिर में सहाबा कराम की चंद अज़मतों का बयान फरमाया गया और उनकी आदतों और बातों को सराहा गया, और इनको बाकी मुसलमानों के लिए दुनिया के ख़त्म होने तक नमूना करार दिया गया, और बताया गया कि मुसलमानों को चाहिए कि इनके कदम ब कदम चलें और वही आदतें और बातें इख्तियार करें जो सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने की थी। ईमान वालों को आपस में मोहब्बत और इखलास से रहने की तलकीन फरमाई गई और बशारत सुनाई गई कि जो लोग अल्लाह को मान कर नेक कामों में लगे हुए हैं, इनसे अल्लाह ने वादा कर लिया कि इनकी खताएं बख्श दी जाएंगी और इनको आखिरत में मग़फ़िरत और अजर अज़ीम से नवाजा जाएगा। लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र व युतिम्म निअमतहु अलैका व यहदियका सिरातम मुस्तक़ीमा वयंसुरकल्लाहु नस्रन अज़ीज़ा, ताकि अल्लाह ताला आपकी सब अगली पिछली ख़ताएँ माफ़ फरमाएँ और आप पर अपने एहसान की तकमील कर दें और आपको सीधे रास्ते पर ले चले, और अल्लाह आपको ऐसा गलबा दे जिसमें इज़्ज़त ही इज़्ज़त हो। तो यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज़ाज़ व इकराम में आ रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको पहली चीज़ ये दी थी कि अगली पिछली तमाम कोताहियाँ आपकी माफ़ फरमा दी गई। दूसरा एज़ाज़ व इकराम ये फरमाया कि सिर्फ़ तक़सीरात से दरगुज़र
یعنی گناہ سے درگزر نہیں کیا گیا، بلکہ جو کچھ ظاہری اور باطنی اور جسمانی اور روحانی انعامات اور احسانات اب تک ہو چکے ہیں، ان کی پوری تکمیل کی جائے۔ تیسرا اعزاز و اکرام بیان فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو ہدایت اور استقامت کی سیدھی راہ پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے گا اور معرفت الہی کے غیر محدود مراتب پر فائز فرمائے گا۔ لوگ جوک در جوک آپ کی ہدایت سے اسلام کے سیدھے راستے پر آئیں گے، اور اس طرح آپ کے اجر و حسنات کے ذخیرے میں بے شمار اضافہ ہوگا۔ چوتھا اعزاز و اکرام جس سے آپ کو نوازا گیا، یہ بیان فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی ایسی مدد آپ کے لیے آئے گی جسے نہ کوئی روک سکے گا نہ دبا سکے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا غلبہ عنایت فرمائے گا جس میں عزت ہی عزت ہوگی۔ اگلی دو آیات کو دیکھیں، آیت نمبر 4 اور 5۔ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں تحمل پیدا کیا تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو، اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو ایسی بہشت میں داخل کرے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور تاکہ ان کے گناہ دور کر دیے جائیں، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطمینان اور سکینت اتار کے مومنین کا ایمان بڑھایا، یعنی صحابہ کرام باوجود یہ صلح خلاف تباہ ہونے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر مطمئن ہو گئے اور ضدی کافروں کے ساتھ ضد نہیں کرنے لگے۔ اس کی برکت سے ان کے ایمان کا درجہ بڑھا، عرفان و یقین میں ترقی ہوئی۔ اول بیعت جہاد کر کے صحابہ کرام نے ثابت کر دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں لڑنے، مرنے اور اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ایمان کا ایک رنگ تھا۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے جذبات کے خلاف اللہ کے حکم سے صلح منظور کر لی، تو ان کے ایمان کا یہ دوسرا رنگ تھا کہ اپنے پرجوش جذبات کو زور سے دبا کر اللہ رسول کے فیصلے کے آگے گردن جھکا دے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اس موقع صلح حدیبیہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ انعام فرمایا کہ مومنین کے دلوں میں تحمل پیدا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی اطاعت اختیار کی، اور آپ کی اطاعت سے ان کو نور ایمان اور بڑھا دیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السُّوءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ ترجمے کو دیکھیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ منافق مرد و منافق عورتوں اور مشرک مردوں و مشرک عورتوں کو عذاب دے جو کہ اللہ کے ساتھ برے برے گمان رکھتے ہیں، ان پر برا وقت پڑنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوگا اور ان کو رحمت سے دور کر دے گا، اور ان کے لیے اس نے جہنم تیار کر رکھی ہے، وہ برا ٹھکانہ ہے۔ اور آسمان اور زمین کا سب لشکر اللہ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، بشارت دینے والا، ڈرانے والا بنا کے بھیجا تاکہ تم لوگ اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو، اس کی تعظیم کرو، صبح شام اس کی تسبیح میں لگے رہو۔ تو یہاں پہ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق ان تین الفاظ میں آ جاتے ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کا اتباع۔ اگر ان تین میں سے ایک چیز بھی نہ ہوگی
تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق میں کوتاہی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے رسول پاک علیہ السلام کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق کاملہ عطا فرماتے۔ آیت نمبر 10 کو دیکھیں۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم ومن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں تو وہ واقعی میں اللہ تعالیٰ سے بیعت کر رہے ہیں، خدا کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پھر جو شخص عہد توڑے گا سو اس کے عہد توڑنے کا وبال اسی پر پڑے گا، اور جو شخص اس بات کو پورا کرے گا جس پر خدا سے عہد کیا سو عنقریب خدا اس کو بڑا اجر دے گا۔ تو یہاں پہ بیعت کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی تھی، بیعت کا مطلب وعدہ، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنا گویا خدا سے بیعت کرنا ہے، کیونکہ حقیقت میں نبی خدا ہی کی طرف سے بیعت لیتا ہے اور اسی کے احکام کی تعمیل و تاکید بیعت کے ذریعے سے کراتا ہے۔ اور جب بیعت نبوی کی یہ حقیقت ہوئی تو یقیناً خدا تعالیٰ کا دست شفقت اور حمایت ان کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کبھی اسلام پر، کبھی جہاد پر، کبھی دوسرے امر خیر پر بیعت لیتے تھے۔ بیعت کے وقت جو قول و قرار کیا جاتا ہے اگر اس کو توڑے گا تو اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ رسول کو کچھ تکلیف نہیں پہنچاتا، اسی کو عہد شکنی کی سزا ملے گی، اور جس نے استقامت دکھائی اور اپنے عہد و پیمان کو مضبوطی سے پورا کیا تو اس کا بدلہ بھی بہت پورا حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ملے گا۔ رکوع نمبر 1 سے ریلیٹڈ 6 کوشچنز ہیں۔ پہلا سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خواب تحریر کریں۔ دوسرا سوال ہے سورت کا خلاصہ تحریر کریں۔ تیسرا سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز اور اکرام تحریر کریں، آیت نمبر 3۔ فورتھ کوشچن ہے سکینہ اتارنے سے مسلمانوں کو کیا روحانی ترقی ملی، اور 5واں سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کی وضاحت کریں، آیت نمبر 9۔ اور آخری سوال ہے بیعت کی فضیلت تحریر کریں، آیت نمبر 10۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان کہ جو ہم کو سیدنا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اشرف الانبیاء اور مرسلین کا امتی ہونا نصیب فرمایا۔ اے اللہ، ایسے نبی اور رسول مکرم کی مخالفت اور نافرمانی سے آپ امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو بچا لیجئے، اور اس امت کو پھر بھولا ہوا سبق یاد کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور اسلام اور مسلمانوں کو وہ غلبہ عطا فرما دیجئے کہ جس میں عزت ہی عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آخرت کی سرخروئی اور کامیابی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اپنی دائمی ابدی جنتوں میں ہمارا داخلہ مقدر فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں اپنے احکام کی ظاہری باطنی اطاعت نصیب فرما دیجئے، اور اس کے ثمر میں ہمارے دلوں میں نور ایمان زیادہ سے زیادہ فرما دیجئے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر لی مسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔